अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं आप आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको ये एश्योरेंस दे दूं कि आज के प्रोग्राम में हम सब का आजकल मसला है वो है लोड शेडिंग का। वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और जहां जिसकी जितनी धुलाई होनी चाहिए वो आज इस प्रोग्राम में होगी, यानी कि जिसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना चाहिए वो ठहराया जाएगा। सो इस बात की तो एश्योरेंस आप रखें। प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से भी आगे चल के बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी मीडिया गेट की, और ऐसा मीडिया गेट जिसमें यह तयन किया जाएगा कि कितनों को रौंद कर चला गया। नाज़रीन, कुछ दिन पहले जाते हैं, यहाँ बातें हो रही थी, लिखा जा रहा था जी, कोई उसे अरसलान गेट कह रहा था, कोई उसे फैमिली गेट कह रहा था। अब वो सामने नहीं है, अब बात एक ही हो रही है और वो हो रही है मीडिया गेट के हवाले से। अगर अदलिया को बदनाम करने का कोई मंसूबा बनाया गया तो पाकिस्तान का मीडिया उसमें किस तरह से इस्तेमाल हुआ? अदलिया तो अपसेट मीडिया से डेफिनेटली हुई, लेकिन फिर मीडिया के अंदर जो बड़े बड़े लोग मौजूद हैं वो एक दूसरे के साथ दस्तो गिरबा हो गए, लड़ना शुरू हो गए। ऐसा क्यों हुआ? जाती इल्जामात लगने शुरू हो गए, लिस्टें भी गर्दिश करने लगी। उनके बारे में भी आपसे सेठी साहब के व्यूज़ शेयर करेंगे कि सेठी साहब का उसके ऊपर क्या व्यू है। बड़े बड़े लोगों के उसके अंदर नाम आए। और फिर नाजरीन, एक प्लांटेड इंटरव्यू जो कि एक निजी टेलीविजन चैनल पर चला, आप सब ने देखा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी उसको कोट किया गया। उस इंटरव्यू के बारे में बहुत से लोगों ने जस्टिफिकेशन ये दी कि साहब ये तो होता है, हर जगह होता है, अगर हो गया तो कोई बात नहीं, फुटेज चोरी हो गई, चलिए वो बात भी ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ और आगे चलकर पाकिस्तान की सहाफत पे, पाकिस्तान की मीडिया के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? सेठी साहब जी जनाब, तैयार हैं आप? तैयार। मैंने पहले अपने व्यूअर्स को एश्योरेंस दे दिया कि जनाब लोड शेडिंग जितना आपका मसला है उतना ही हमारा मसला है। ना रात को सेठी साहब सोए हैं ना मैं सोया हूँ। अच्छा सेठी साहब, पहले फिर मीडिया गेट की बात कर लेते हैं। अब ये नेचुरली इसके बारे में बात इसलिए ज़रूरी है कि ये शुरू कहाँ से हुआ है। हम जब इसकी बात करते हैं ना कि ये शुरू कहाँ से हुआ मीडिया गेट, और इसका सेंट्रल कैरेक्टर वो आपको और मुझे पता है वो मलिक रियाज साहब है, लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ है मीडिया गेट जिसे हम कहते हैं? ये शुरू हुआ है जब मलिक रियाज साहब ने कुछ मीडिया पर्सनालिटीज़ के साथ, जिसमें आपका खादिम भी शामिल है, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए, दिए नहीं दिखाए, एक एक करके दो दो के ग्रुप्स में वगैरह वगैरह, और उन पे इल्ज़ाम थे अरसलान इफ्तिखार चौधरी साहब के साहिबजादे पे, और संगीन इल्ज़ाम थे। और जिन लोगों ने देखा वो कन्विंस हो गए कि इसमें जान है, मगर क्योंकि उन्होंने वो नहीं दिया तो लोग चुप थे। लोग बुनियाद के बगैर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि मीडिया के लिए बहुत बड़ी स्टोरी थी। मगर मीडिया ने इसके ऊपर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ मीडिया के लोग थे जिनको 1 माह पहले पता चल चुका था। मलिक साहब ने शेयर किया था उनके साथ। नॉट द लास्ट और मे बी द सेकंड लास्ट। हाँ, तो मगर वो चुप थे। एक नहीं, 4-5 ऐसी पर्सनैलिटीज़ थी। कुछ वकला हज़रात भी थे जिनके साथ ये शेयर किया गया था। मलिक साहब का ये कहना है कि एतजाज़ एहसन से शेयर किया, मलिक साहब का ये कहना है कि हामिद खान साहब से ये शेयर किया, और मलिक साहब का ये कहना है उन्होंने चीफ जस्टिस का ये शेयर किया। मगर ये मीडिया तक बात उस वक्त नहीं थी। मीडिया तक बात मेरा ख्याल है कोई महीना 1.5 महीना पहले ये खुफिया तौर पे उनको दिखाया गया मीडिया के लोगों को। और अब क्या उस वक्त इरादे थे? मीडिया ने तो जिसे कहते हैं ना वो जाल में नहीं आए। मीडिया ने कहा नहीं, हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते, या हमारे हवाले दें, हम तफ्तीश करते हैं, या हम नहीं करेंगे। अच्छा, मीडिया जाल में नहीं फंसा? उस वक्त नहीं फंसा ना, क्योंकि मीडिया ने कोई बात नहीं की। अच्छा, फिर मलिक साहब ने और लोगों को दिखाया ये चीज़ें, फिर भी मीडिया मोहतात रहा, और जो कि सही अप्रोच थी। फिर वाशिंगटन में एक सहाफ़ी हैं, उनका नाम है शाहीन सहबाई साहब, उन्होंने वहाँ एक लोकल चैनल, पाकिस्तानी चैनल नई लॉन्च हुई है, वेब चैनल, वहाँ बैठ के तो ये सारे इंकशाफात कर दिए, जिसमें उन्होंने 4-5 मीडिया एंकर्स का नाम भी ले लिया और कहा कि मलिक रियाज ने इन सब से ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जिसमें कामरान खान साहब का नाम आया, मेरा नाम आया, अंसार अब्बासी साहब का नाम आया, हामिद मीर साहब का नाम आया, और शाहीन सहबाई साहब ने ये सवाल खड़ा किया कि ये सब चुप क्यों हैं, ये बोलते क्यों नहीं, ये चुप क्यों हैं? तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जिस किस्म की कोई साजिश है, कि चुप होने की भी कोई साजिश है, हालांकि उनको दिखाया गया और ये चुप हैं। उसके बाद इंटरनेट मीडिया पे और ड्राइंग रूम्स में ये बात चलने लगी कि ये सब लोग चुप क्यों हैं, और प्रेशर पड़ना शुरू हो गया कि अगर शाहीन सहबाई ने ये बात कर दी है तो आप लोग भी बात करें। अच्छा, उसमें फिर आपको याद होगा सबसे पहले आपने मुझे ये सवाल पूछा
کہ ایک اہم شخصیت کے بارے میں اور ان کے صاحبزادے کے بارے میں کچھ خبریں چل رہی ہیں ٹویٹر کے ہم نے کہا تھا، ٹویٹر پہ چل رہا ہے۔ آپ نے مجھے پوچھا اور میں نے ایک قسم کی یہ کہا کہ میں اس کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہوں گا، کیونکہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور کسی کے اوپر بے بنیاد الزام لگانا یا وداؤٹ پروف کوئی الزام لگانا مناسب بات نہیں۔ آپ نے دونوں دن یہی کہا، یہ میں نے بات کر کے ختم کر دی، بات آگے نہیں گئی، کسی کو نہیں پتا چلا کہ کس کی بات ہو رہی تھی اس وقت۔ مگر اس کے اگلے دن ایک دو اینکرز نے یہ پھر کہہ دیا، محل کامران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ اس کے اوپر اس کا نوٹس لیں۔ اس کے بعد پھر حامد میر صاحب کے پروگرام میں کچھ سیاستدانوں نے یہ بات کر دی، پھر اس کے بعد حامد میر صاحب نے بھی، تو یہ ایک بات چل پڑی۔ پھر جب ہماری باری آئی تو رات کے وقت، وہ ہمارا پروگرام سب سے بعد میں ہوتا ہے، تو ہم نے یہ کہا کہ یہ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے چیزیں دیکھی ہیں مگر میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، جب تک میرے ہاتھ میں نہیں ہوں گی میں پھر بھی الزام بازی نہیں کروں گا۔ مگر یہ سوال اب کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ میڈیا نے دو تین لوگوں نے اور سیاستدانوں نے یہ کھڑے کر دیے، تو اس کے جواب ہمیں ملنے چاہیے۔ اب یہ ملک ریاض صاحب یا یہ ایویڈنس لے کے آئے یا اس بات کو ختم کیا جائے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ افواہیں شروع ہو گئی، سو موٹو بھی ہو گیا نا، اور سو موٹو سپریم کورٹ نے لے لیا اور لوگوں کو بلا لیا، حامد میر صاحب کو بلا لیا اور کامران خان صاحب کو بلا لیا اور ہمارے جیو کے مینجمنٹ کو بلا لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ شہین صاحب بھی گروپ کے اندر کام کرتے ہیں، گروپ ایڈیٹر ہیں اخبار کے، تو اس لیے یہ ساری چیز وہاں سے یہ شروع ہوئی۔ تو یہ تھا ابتدا کہ میڈیا نے تیار نہیں تھا، میڈیا اس چیز کے اندر چھلانگ کودنے کے لیے، مگر پریشر اتنا آیا پبلک کی طرف سے اور ٹویٹر کی طرف سے کہ بتائیں 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 بتائیں، تو پھر ان کو یہ بات کرنی پڑی۔ اور پھر کچھ افواہیں چلی کہ یہ باہر ملک ریاض جو ہے لندن بیٹھے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے دبئی بیٹھے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلانے کے ساتھ مل کے یہ بات نکالیں گے۔ ایونچولی پھر انہوں نے بات جو ہے وہ سپریم کورٹ میں خود ہی جا کے وہاں سامنے جا کے یہ سارا کچھ پریزنٹ کر دیا۔ اچھا، یہ اس پرٹیکولر مومنٹ تک آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس کو اس وقت کہیں گے کہ یہ ایک میڈیا گیٹ بن چکا تھا، اور کیا اس وقت جب یہ سو موٹو لیا گیا، کیا اس وقت جوڈیشری چیف جسٹس صاحب نالاں تھے، میڈیا سے ناراض تھے کہ جی یہ بات کی گئی ہے؟ اس وقت تو نہیں تھے، اس وقت تک نہیں تھے۔ میرا خیال ہے یہ میڈیا گیٹ اس وقت نہیں بنا کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ بڑی پریشر کے اندر میڈیا نے یہ بات کی ہے اور اب یہ بات چھپ نہیں سکتی، اس لیے اس بات کو ٹیکل کرنا پڑے گا کاشیسلی۔ اسی لیے چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو نوٹس لے لیا اور بلا لیا لوگوں کو پوچھنے کے لیے کہ کیا آپ نے دیکھا اور کیا ہے آپ کے پاس۔ تو وہاں تک تو بات ٹھیک تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ملک ریاض صاحب کو بھی پھر پابندی لگائی، انہوں نے کہا پرہیز کیجئے آپ کہ کسی یہ نہ کریں، مگر ملک صاحب نے جا کے ایک پریس کانفرنس کر دی۔ اس کے بعد انہیں توہین عدالت کے لیے ان کو بلا لیا گیا، وہ ایک علیحدہ پروسیڈنگ شروع ہو گئی۔ یہاں تک تو بات چل رہی تھی اور ابھی میں سمجھتا ہوں میڈیا بیلنس چل رہا تھا، میڈیا نے کوئی اس گستاخی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد دو چیزیں ہوئیں، جبکہ میڈیا اور سپریم کورٹ کا جو بیلنس برقرار تھا اس کو توڑ دیا گیا۔ وہ دو چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے وہ بیلنس ٹوٹ گیا اور اب سارا جو فوکس ہے وہ کہتے ہیں پانڈا کھل گیا، وہ اب سپریم کورٹ سے ہٹ کے میڈیا کے اوپر آ گیا اور اب میڈیا گیٹ بن گیا۔ اس وقت میڈیا گیٹ نہیں تھا۔ اب میڈیا گیٹ کیسے بنا؟ دو چیزیں ہوئیں۔ ایک یہ ہوا کہ ایک چینل کے اوپر دو اینکرز نے اکٹھے بیٹھ کے ملک صاحب کی ایک انٹرویو کی اور بدقسمتی سے وہ جو آف ایئر چیزیں تھیں وہ لوگوں نے دیکھ لی، وہ لیک ہو گئی اور اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ اس میں یہ جو انٹرویو تھی یہ مل جل کے انٹرویو ارینج کی گئی تھی اور ارینج کرنے کے بعد کچھ سوال پلانٹ بھی کیے گئے تھے، ڈیلیبریٹلی موقع بھی دیا گیا تھا ملک صاحب کو کہ وہ اپنا بیان کریں، اور جو دو اینکرز تھے ان کا جو رول ہے وہ اب بہت بڑا ڈیبیٹیبل اور کنٹروورشل بن چکا ہے کہ کیا اینکرز کو اس قسم کا رول ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، جنرلی اسپیکنگ آپس میں اور پبلک کے ساتھ، کہ ٹرانسپیرنسی کتنی ہونی چاہیے اور کتنی نہیں ہونی چاہیے۔ اس چیز میں یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ اس انٹرویو جو تھی یہ انٹرویو ٹرانسپیرنٹ نہیں تھی، اس کے پیچھے موٹیوز تھے اور سارے جو ایکٹرز تھے ملک صاحب بھی اور وہ دوست صاحب وہ بھی انوالو تھے اس لیک آف ٹرانسپیرنسی میں۔ بفور یو گو ٹو دی نیکسٹ تھنگ، اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کی جسٹیفیکیشن جو ایک اینکر نے دی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو اس طرح کی چیزیں تو ہر جگہ پر ہوتی ہیں، کوئی اس میں بڑی بات نہیں، اور اگر کوئی صحافی یہ کہتا ہے کہ اس نے آج تک ایسا کوئی انٹرویو نہیں کیا تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھیے اس میں تھوڑا سا وزن ہے مگر زیادہ وزن نہیں ہے۔ ہر صحافی جب کسی صاحب حیثیت کی انٹرویو کرتا ہے تو وہ انفارمل باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔
ہر بندہ جو آتا ہے آگے وہ آپ سے کہتا ہے کہ دیکھیں یہ جو چیز ہے مجھے موقع ملنا چاہیے, آپ میرے پہ الزام جب لگائیں گے مجھے موقع ملنا چاہیے ایکسپلین کر رہے ہیں, اور آپ مجھے اس میں ٹائم دیں گے, آپ اگر, اور یہ بھی میں اس کا بھی جواب دینا چاہوں گا, اس کا بھی جواب دینا چاہوں گا. جو اینکر ہوتا ہے یا جو انٹرویو کر رہا ہوتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ اور سوال پوچھے جائیں جس سے انہیں شرمندگی ہو یا کچھ ایکسپوز کیا جائے. ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو موقع ملا جائے, اور یہ انٹرویو سے پہلے کچھ لوگ بیٹھ کے کچھ رولز آف دا گیم طے کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل جب میں کسی سے انٹرویو کرتا ہوں تو انہیں پہلے کہہ دیتا ہوں کہ معذرت سے, میں ایسے ہی کہتا ہوں, میں کہ معذرت سے میں نے بہت سے سوال پوچھنے آپ سے, 2 منٹ سے زیادہ کسی سوال کا جواب مت لیجیے گا. اگر آپ کریں گے تو میں پھر قطع کلامی کا معاف کر کے میں پھر کاٹوں گا آپ کو, اچھا نہیں لگتا. تو آپ اپنا جواب مختصر رکھیے گا, اور اگر اس میں مجھے سیٹسفیکشن ہوگی تو میں اگلے سوال پہ جاؤں گا, اگر نہ ہوئی تو میں ایک اور سوال پوچھوں گا اسی کے اوپر. ہاں, تو اگر آپ, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ وہی جواب جو آپ نے پہلے دیا وہ دے دیں. اگر وہ دیں گے تو پھر مجھے کاٹنا پڑے گا بیکاز وہ ٹائم ضائع ہو رہا ہوگا. تو آپ مہربانی کریں کہ فوکس رکھیں. اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, وہ بھی آگے سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے کوئی ذاتی سوال نہیں ہونے چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, ذاتی زندگی کے بارے میں نہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بڑی زیادتی ہے, اس سے وہ کرتے ہیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. لیکن پرچہ تو نہیں آپ دکھاتے نا امتحان سے پہلے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ طے کر لیں, آپ یہ پوچھیں گے میں یہ پوچھوں گی, اور یہ جو ہے یہ ملک صاحب آپ کے حق میں جا رہا ہے تو میں یہ پوچھوں گی, اس کا جواب آپ نے کیسے دینا ہے کیسے نہیں دینا, ایسے نہیں ہوتا. تو یہ جو چیز تھی, اس کے ساتھ میڈیا کے جو اینکرز ہیں اور ان کے لیے بڑی یہ بدنامی کا باعث بن چکی ہے, اور ان اینکرز کی کریڈیبلٹی بھی بہت گر چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں لیٹ دس بی اے لیسن فار آل پیپل ان دا میڈیا کہ آپ جب بھی کچھ کریں ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اگر آپ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو سکتے, کسی کی طرف نہ آپ نے زیادہ ہارڈ لائن لینی ہے نہ سافٹ لائن لینی ہے, آپ نہ خدا ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ ہی کو سب پتہ ہے اور کسی اور کو نہیں پتہ, یا پہلے ہی کسی کو گناہ گار قرار دے دیں اور انہیں موقع نہ دیں. دوسری طرف آپ بک نہ جائیں, آپ ان کے آگے لیٹ نہ جائیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں سافٹ انٹرویو کروں گا تو کل ان سے میں کوئی فیورز لے سکوں گا. تو یہ بڑی طریقے سے یہ چلنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کے ساتھ سارا میڈیا بدنام ہو گیا, اور یہ تو اینکرز بھی بدنام ہو گئے, رائٹلی سو. اچھا, اس کے بارے میں ایک اور بات کہ جب اس طرح بات کی جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں جی, آج بھی کیپٹل ٹاک میں ڈسکشن ہو رہی تھی, وہاں لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ خراب ہوا ہے معاملہ ان لوگوں کی وجہ سے جو کہ پیرا ٹروپرز ہیں, اوپر سے آ گئے ہیں اور اوور نائٹ وہ سٹارز بن گئے ہیں, ان کو ٹائم مل گیا ہے اور وہ جن کا جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں, اور the way they do it. یہ بڑا جائز کرٹیسزم ہے, بڑی جائز بات ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے بھی تاریخ راہوں میں ہیں جنہیں اب 30-40 سال ہو گئے ہیں صحافت میں, رپورٹر بنے, رپورٹر بنے نہیں, میں تو خیر سیکھا, مجھے کوئی ملازمت کی ضرورت نہیں تھی, مگر میں شوق سے یہاں اس پروفیشن میں آیا, اور رپورٹنگ بھی کی, سبنگ بھی کی, ایڈیٹنگ بھی کی, سب کچھ سیکھا, اور لوگوں سے تعلقات بھی بنائے, سورسز بھی بنائیں, ایک نہیں 100 سورسز بنائیں انفارمیشن کے لیے. کوئی اچھا تجزیہ انفارمیشن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا, تو ایک سورس نہیں ہو سکتی, ہر ادارے میں آپ کے پاس سورسز ہوتی. تو یہ سارا کچھ ایک وقت لگتا ہے اچھا صحافی بننے میں, اور ایک سنجیدگی کے ساتھ اپنی کام کو لینے میں. ہوا یہ ہے جب سے یہ 10 سال پہلے یہ ٹیلی ویژن نے ایکسپلوڈ کیا, تو اس میں بہت سے نوجوان طبقہ جنہیں کوئی جرنلزم کے نہ ایتھکس کا, نہ کوڈ آف کنڈکٹ کا, نہ انہوں نے پروفیشنل جرنلزم پڑھی ہے, نہ انہیں کو پتہ ہے کہ نیچے سے اوپر کیسے آتے ہیں اور کیا راستے میں سیکھتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ آ گئے ہیں جو آ کے بیٹھ گئے ہیں کیمرہ کے آگے اور اپنی جانڈسٹ ویوز اور وہ شروع ہو جاتے ہیں وہاں سے. یہ اس قسم کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ریکوائرمنٹ ہے میڈیا کے اندر کہ خوبصورت خواتین ان کو بٹھایا جائے کیمرہ کے آگے, یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. یہ صرف پاکستان کی ریکوائرمنٹ نہیں, ساری دنیا کی ہے. ایک تو یہ ریکوائرمنٹ ہے. اچھا, یہاں اگر وہ جائیں کوئی 40, 45, 50 ایئر اولڈ وومن, تو وہ پھر وہ خوبصورتی نہیں ملتی ان کو, بیکاز ظاہر ہے بائی دا ٹائم آپ ہماری عمر میں آتے ہیں تو کوئی خاص اٹریکشن اس قسم کی چیز نہیں رہتی. تو ایک تو یہ پرابلم بن جاتا ہے. مگر آپ نے دیکھا یورپ میں وہ ان کی بڑی مکس ہوتی ہے. ان کی جو نیوز کاسٹرز ہیں, اینکرز ہیں, دے آر آل ان دیئر کوئی 30s, کوئی 40s, کوئی 50s, 60s والیز بھی ہیں, بیکاز آف دی ایکسپیرینس. یہاں ہم اس کی طرف نہیں جاتے بیکاز ہمارا وہ ایک رجحان کچھ. تو یہ نوجوان لوگوں کو لے لیتے ہیں جنہیں کچھ نہ اگلا پتا نہ پچھلا پتا, اور کچھ 4 چیزیں سنی, ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے, اور منہ پھٹ کے بولنا شروع کر دیا اور کھانے کو پڑھنا شروع کر دیا. لوگ کہتے ہیں واہ واہ,
وہ دیکھو جی انہیں پی گئی انہوں اے کرتا انہوں اے کرتا پرومپٹر پڑھ کے پہ گئے. اور یہ ایک انٹرٹینمنٹ بن گیا, یہ کوئی ڈسکشن نہیں رہی. تو ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں بالکل کوئی ایتھکس, کوئی پروفیشنلزم, کوئی موریلٹی, کوئی اخلاق ایسی نہیں ہے لوگ وہ بالکل ایسے پروگرام کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا چل, ہمیں تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, مگر کیونکہ ان کو ریٹنگز ملتی ہے, لوگ ان کے پروگرام دیکھتے ہیں, تو وہ پھر اپنی حرکتیں برقرار رکھتے ہیں, مارداڑ ہوتی ہے. اور لوگ جو ہے اچھا ان کو کیونکہ ریٹنگز ملتی ہے ان پروگرام کو, ان کو پھر پیسے بھی ملتے ہیں چینلز کی وجہ سے, پھر وہ سٹار بن جاتے ہیں, پھر ان کے فالوورز ہو جاتے ہیں, پھر وہ ہر ایک کو آگے لگا لیتے ہیں, پھر وہ جو کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں ہر بات ان کی سچ ہے. اگر وہ الزام بھی کسی پہ لگا دیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بالکل سچ ہوگا. تو یہ کرٹیسزم بالکل جائز ہے. اچھا ایک بریک ہے ناظرین, یہاں پر بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, ابھی تو بات ہوئی اس انٹرویو کی, ایک اور وجہ تھی, آپ نے دیکھا ہوگا, بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا, وہ لسٹ جس کے اندر بہت سے لوگوں کے نام تھے, سیٹھی صاحب کا نام بھی تھا, وہ ناچیز کا نام بھی تھا. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے اوپر ہم بات جب آ کے کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر سے نکلتی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین اس پلانٹڈ انٹرویو کی تو بات ہو گئی, اب بات کرنی ہے اس لسٹ کی جو کہ ہر جگہ موجود تھی اور جس کے بعد بہت سے جرنلسٹ کے اوپر لان تان ہوئی, کہا گیا جی آپ بک گئے, پیسے لے لیے, اور ملک ریاض صاحب سے پیسے لے لیے, اور پیسے بھی نہیں لیے, بڑا کچھ لیا ہے, گاڑیاں بھی لی ہیں, ٹپس بھی فنڈ ہوئے ہیں. لیکن ریڈی صاحب آپ کا نمبر تو ہے پہلے 2-3 میں ہی آ گیا, 2 کروڑ روپے آلموسٹ, اور آپ نے تو باہر کے ٹرپ شپ بھی لے لیے. نہیں میرا خیال ہے 1 کروڑ 93 لاکھ 94 لاکھ روپے کھائے, معذرت سوری 1 کروڑ 94 میں نے لیا ہے, 3 ٹرپس لی ہیں میں نے, ٹکٹ لیے ہیں. جی ٹکٹ لی, بزنس کلاس, فرسٹ کلاس یا اکانومی, وہی تو آپ بتائیں نا, لیا آپ نے. اچھا تیسری چیز کیا لیے, پلاٹس بھی لیے. ہاں جی پلاٹ بھی شاید پلاٹس بھی, 1-2 پلاٹ بھی لیے. تو مگر یار مجھے جو تکلیف جس بات کی ہے, کس بات کی, کہ حامد میر صاحب میرے سے آگے ہیں, وہ 2.5 کروڑ ہے ان کا 2.5 ہے, اور کامران خان صاحب اس سے بھی آگے ہیں. نہیں ان کو تو بیچاروں کو ملے ہی صرف 63 لاکھ تھے. نہیں نمبر 1 ہے لسٹ پہ. نہیں ان کو ایک ملا تھا قسط 63 لاکھ کی, باقی نہیں ملے. اچھا تو اس کا مطلب ہے مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ مجھے نمبر 1 ہونا چاہیے. اچھا یار عمر کا تقاضا ہے, تو اگر مجھے 40 سال میں تو زیادہ ملنے چاہیے, تو وہ تو میرے سے دے ینگر دین می, تو مجھے اس بات سے بڑی تکلیف ہو رہی تھی. مگر جب میں نے دیکھا کہ آپ کو بھی کچھ چونگا ملا ہے یار ویسے آپ نے تو اپنے آپ کو بڑا ہی سستا بیچ دیا منیب. 25 لاکھ مجھے شرم آ رہی ہے. دیکھیں بات سنیں, 3 سال میں 25 لاکھ پر ٹھیک ٹھاک رقم ہے. دیکھیں 3 سال میں 25, تو ہاں اگر مطلب آپ اپنا حساب کیلکولیٹ کریں نا, تمہارا ریٹ بہتر ہے میرے سے, بہت بہتر ہے آپ سے. اچھا تم نے دبئی کی ٹرپس, میں نے دبئی کی ٹرپ لی, میں 5 اسٹار ہوٹل میں اسٹے کیا. بیوی نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا؟ آپ کی بیوی نے نکالا تھا, میرے ساتھ گئی تھی. اچھا تو عرض یہ ہے کہ یہ 17-18, آج 2-3 اور صاحب ہمیں ملے, وہ کوئی کہہ رہا تھا یار میرے ساتھ تو بہت کم ملا ہے, کوئی کہہ رہا تھا کہ اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی. تو خیر اینی وے میں اس ہنسی مذاق اپنی جگہ, عرض یہ ہے کہ 2 باتیں اس میں کرنے والی. ایک یہ کہ آپ یا میں انٹرنیٹ پہ اپنے دشمنوں کی, جن لوگوں کو ہم پسند نہیں کرتے میڈیا کے اندر, ان کے نام لکھ دیں اور کہیں جی فلانے سے اتنے پیسے ملے. ماحول ہمارا یہاں یہ ہو گیا ہے, اتنی یقین نہیں, کوئی کسی بھی کے اوپر کوئی یقین نہیں کرتا. عوام سمجھتی ہے سب جھوٹے ہیں, ہم بھی جھوٹے ہیں, پولیٹیشنز بھی جھوٹے ہیں, لائرز بھی جھوٹے ہیں. مطلب پولیٹیشنز تو پہلے تھے نا, تو اب تو تہمتیں سب پہ. جوڈیشری کے بارے میں بھی لوگ بات کرتے ہیں, میڈیا کے بارے میں بھی اب باتیں شروع ہو گئی. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ 2 ادارے تھے, ایک جوڈیشری اور ایک میڈیا. ہم یہ کہتے تھے منیب کہ جوڈیشری اور میڈیا اب مارشل لاء نہیں لگ سکتا, کہ سیاستدان جتنی بھی بدعنوانی کریں, جتنی بھی زیادتی کریں, بیڈ گورننس کریں, کرپشن کریں, فوج نہیں ٹیک اوور کر سکتی. کیونکہ عدلیہ انڈر چیف جسٹس صاحب یہ کبھی بھی پی او سی ججز نہیں بنیں گے, پی سی او ججز نہیں بنیں گے, اور یہ میڈیا کبھی بھی اپنی آزادی نہیں کھوئے گا, کیونکہ مارشل لاء میں تو منہ بند ہو جاتا ہے. اب ہوا کیا, یہ ایک انونیمس لسٹ جس کے پیچھے نہ کوئی شکل ہے نہ کوئی صورت ہے. ایک بندے نے 15, 16, 18 لوگ جو اسے پسند نہیں ہیں, ان کے نام لکھ کے اور آگے لکھ دیا اتنے پیسے لیے. کیونکہ ملک ریاض صاحب کا نام آج کل آ رہا ہے, اور یہ انہوں نے خود ہی کہا کہ میں پہیے لگا دیتا ہوں. انہوں نے سوچا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے, ان سب کو پہیے لگا, میڈیا کو بھی بدنام کر دو, کیونکہ میڈیا بھی ہمارے ناک, یہ بھی ناک میں دم.
عرض یہ ہے کہ یہ ایک پوری سوچی سمجھی سازش تھی کہ یہ میڈیا کے جو اینکرز ہیں یہ ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. وہ تو ہوتا ہے سب کو ایک ہی جگہ. یہ نہ کوئی کہے کہ اچھے لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے بروں کو نہیں کیا. کوئی ایک دو برے ڈال دو ایک دو اچھے ڈال دو کوئی ملے جلے ڈال دو, کیونکہ ظاہر ہے ہر بندے کی اپنی فالوئنگ ہے. آپ کو کوئی بندہ پسند کرتا ہے مجھے نہیں کرتا, مجھے کوئی پسند کرتا ہے فلانے کو نہیں پسند کرتا, تو سب کی تو یہ ملا جلا بنا دیں تاکہ سارے کا سارا میڈیا ہی فارغ ہو جائے اور الزام لگا دیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے پہلے یہ 4 یا 5 لوگوں کی لسٹ نکلی تھی انٹرنیٹ کے اوپر, تو وہ ٹویٹر کے اوپر چل رہی تھی. لوگوں نے کہا, اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں اس سے امپیکٹ نہیں ہوا, پھر اس کو ریوائز کیا گیا اور ایک لیٹر چوری کر کے اس کے اوپر بنا کے اور جناب چھاپ دی گئی. چھاپ سے مراد یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ کر دی گئی. کسی اور ملک میں اس قسم کی چیز کو دوسری دفعہ کوئی نہ دیکھتا. بے بنیاد الزام کوئی کھڑا ہو کے کہنے والا نہیں ہے, لگا دیے, کوئی اون نہیں کر رہا. یہاں سارے ٹویٹر کے اوپر اور ہر شخص جس کو یہ دیکھا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی یار گل ہوئے گی یہ ضرور, کیونکہ پہلے سے یہ اعتماد عام لوگ آپ پہ, میرے پہ, ججز پہ, جنرلز پہ, پولیٹیشنز پہ, لائرز پہ اعتماد کھو چکے. جو کچھ اس ملک میں سب کھاتے ہیں, ماحول ہی ایسا ہے. اس ماحول میں, جس ماحول میں سلیم صافی صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ اس ماحول میں جو شیطان ہیں انہوں نے فرشتے کا روپ بنایا ہوا ہے, پہنا ہوا ہے, لبادہ اڑا ہوا ہے. یہ وہ ماحول ہے اور اس ماحول میں گیدڑ جو ہیں وہ شیر بنے ہوئے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے اور انہوں نے لکھا بھی ہے اس کے بارے میں. یہ بالکل سچ ہے. اتنی ہپوکریسی ہے اور بے یقینی اتنی ہو چکی ہے, لوگ اتنے بیزار ہیں کہ وہ ہر بندے کے بارے میں بری چیز سننے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ان کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور انہیں کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہی. اس لیے یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک چیز جس کا کوئی بنیاد نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کل کو میں ایک لسٹ بنا کے چھاپ دوں جرنیلوں کے بارے میں تو لوگ کہیں گے یہ بالکل ٹھیک ہے. کل کو میں لکھ دوں کہ فلانے جج کے پاس اتنے پلاٹ ہیں, اتنا یہ ہے, لوگ سارے یقین کرنا شروع ہو جائیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایسی کوئی لسٹ کل ججوں کے بارے میں چھپ جاتی ہے تو کیا اس کا سو موٹو نوٹس لیا جائے گا؟ نہیں لیا جائے گا. اگر ایسی لسٹ کوئی جرنیلوں کے بارے میں چھپ جاتی ہے تو کوئی سو موٹو نوٹس لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ عرض یہ ہے کہ یہ بہت افسوس ہوا ہے جو مجھے ہوا ہے, یہ جو سب کچھ ہوا ہے. اس کی وجہ سے میرے سارے کولیگز ہم چھلانگیں مار رہے ہیں, لپک رہے ہیں سب سے پہلے کہ ہماری احتساب کرو یار, ہمیں صاف کرو, ہمارے اوپر داغ لگ گیا ہے, ہم کہاں جائیں گے. اتنی ڈیفینسو, ہمیں اتنی ڈیفینسو پہ ڈال دی ہے. کوئی کہتا ہے میں اثاثے دکھاتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں دکھاتا ہوں, کہتا ہے پہلے میرا دیکھ لو. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. میں چیئرمین نے کبھی جو چیئرمین ریٹائر ہوئے ہیں FBI کے, میں ان سے پوچھ رہا تھا, پرسوں میری ملاقات ہوئی ایک شادی پہ, تو میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ بتائیے کہ اگر FBR سے, فیڈرل بیورو آف ریونیو سے ہم چاہیں کہ ایک دوسرے کے سارے جو اثاثے ہیں جو انہوں نے فائل کیے ہیں انکم ٹیکس ریٹرنز, ویلتھ اسٹیٹمنٹس, وہ ہم چاہیں کہ کس قانون کے تحت ہم اس کو پبلک کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں کر سکتے آپ. میں نے کہا فریڈم آف انفارمیشن کے تحت اگر میں آپ کو اپلائی کروں کہ مجھے منیب کے اثاثے دکھائیں, فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ انڈر پبلک انٹرسٹ, تو آپ دکھائیں گے؟ اس نے کہا نہیں دکھائیں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ابھی مجھے حال ہی میں جب وہ تھے چیئرمین تو ان کو ایک سینٹ کمیٹی نے بلایا تھا, پارلیمنٹ کی کمیٹی نے, اور کہا تھا فلانے کے ٹیکس ریٹرنز دکھائیں. میں نے کہا ہم نہیں دکھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہوتی. ایک طرف یہ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے تاکہ لوگ اور ٹیکس دیں, تاکہ یہ, اور کیونکہ اس میں ساری ڈیٹیل لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا, آپ کی انکم کہاں سے آئی, کتنے آپ کے اثاثے ہیں, اور آپ کی انکم کی سورسز کون سی ہیں, جو کہ لوگ ایک دوسرے کی نہیں بتانا چاہتے کاروبار میں. آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کو پتا چلے آپ کی تنخواہ کتنی ہے. آپ کا امپلائر نہیں چاہے گا کہ کسی کو پتا چلے مجھے کتنے پیسے مل رہے ہیں. کل کو 4 بندے اور کھڑے ہو جائیں گے کہ سیٹھی کو آپ اتنا دے رہے, مجھے بھی اتنا دیں. تو یہ کوئی بھی نہیں چاہتا. حالانکہ یہ جائز ہے, جو مل رہا ہے اس پہ ٹیکس کٹ رہا ہے, مگر یہ سیکرٹس ہوتی ہیں آف دا ٹریڈ. یہ کہیں بھی کسی دنیا میں بھی یہ اس کو ریویل نہیں کیا جاتا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لپک کے چھلانگ مار رہے ہیں, ایڈز آ رہے ہیں ہمارے, جی میرا احتساب کریں, پہلے میرا کریں. اور اب کوئی پٹیشنز بھی آنی شروع ہو جائیں گی جوڈیشری میں کہ جی سب کو پہلے یہ جو کالے شیپ ہے اور وائٹ شیپ, اور یہ اس قسم کی باتیں شروع ہو گئی. یہ جو جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں. میڈیا گندا ہو گیا, آپس میں لڑ پڑا ہے, ایک دوسرے کے اوپر الزام بازی شروع ہو گئی. یہاں تک کہ کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ لسٹ بنائی کس نے. کچھ لوگوں نے کہا جی کوئی فلانی سیاسی جماعت ہے, اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ پسند نہیں کرتے کچھ اینکرز کو, کیونکہ وہ اینکرز ان کی بات نہیں سنتے یا اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ بات کرتے. کچھ لوگوں نے کہا کہ میڈیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو جیلس ہیں یا ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں
یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کی وابستگی ہے یا ان کی سمپتیز وہاں ہیں, تو ہر ایک نے اپنے اپنے بنا کے, یہ 3-4 لوگ بیٹھ گئے, انہوں نے بیٹھ کے تو کہا وہ بھی نہ پا دے, وہ بھی نہ پا دے, وہ کتنا پانا ہے, انہوں اینا پا دے, 1 کروڑ اینا پا دے, اینا پا دے. کوئی ایویڈنس نہیں, کوئی پروف نہیں, سب نانسنس. اور یہ کر دیا. افسوس اس بات کا کہ ہم ڈیفینسو ہو گئے, اور افسوس اس بات کا کہ ساری قوم شک کرنے لگی ہے کہ وہ انہوں نے پیسے اور اتنی بری ڈیوائڈ ہے کہ اگر کوئی بندہ بات کرے گا اس وقت اگینسٹ دا ٹائڈ تو وہ کہے گا یہ تو ڈیفینیٹلی ملک ریاض سے پیسے لیے ہیں اس نے. ڈویژن ہوگی نا آپ کے میڈیا کے اندر. تو اب آپ کوئی انڈیپینڈنٹ بات کر ہی نہیں سکتے, یا آپ نے ایجنسیوں سے پیسے لیے ہوئے, یا آپ نے ملک ریاض سے لیے ہوئے, یا آپ نے زرداری سے لیے ہوئے, یا آپ نے نواز سے لیے ہوئے, یا آپ ایم سی ایم سے ڈرتے ہیں, یا ایم کیو ایم سے لیے ہوئے, تو ہم کہاں جائیں گے؟ اچھا سیٹھی صاحب, اس کو سم اپ کرتے ہوئے پھر بریک پہ ہم نے جانا ہے. ایک بات کہ جو لوگ دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں, جھوٹے الزامات لگاتے ہیں, نہ صرف ان پر, ان کی فیملیز پہ, ان کے بچوں بیٹیوں تک کو معاف نہیں کرتے, آن سکرین ٹی وی پہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں, اور جب ان کو خود پہ الزامات لگتے ہیں, جب ان کے اپنے خاندان پہ انگلیاں اٹھتی ہیں, ان کے بچوں کو گالیاں دی جاتی ہیں, ٹویٹر کے اوپر دی جاتی ہیں, فیس بک کے اوپر دی جاتی ہیں, تو انہیں خدا یاد آ جاتا ہے. یہ ہپوکریسی نہیں ہے ٹوٹل؟ یہ تو منافقت ہے, اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ مگر دیکھیں, ان لوگوں کو میں پہلے بھی جب یہ کرتے تھے ایسی حرکتیں, تو میں نے کہتا تھا کہ ڈرو اس سے. یہ جو تم کر رہے ہو نا, اس کا نام لے کے اور تم لوگوں کو بدنام کر رہے ہو, تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. جو تم کرتے ہو کسی کے ساتھ وہ واپس تمہارے پاس ہوگا. زیادتی نہ کرو کسی کے ساتھ. اور آج وہی دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ وہ جا کے وہی اللہ تعالیٰ سبق کیوں سکھاتا ہے؟ پہلے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے, غلطی کرو اور کرو. آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں, آپ چلاک ہو رہے ہیں نا, آپ اور منافقت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ڈھیل دیتا ہے. ایک دن اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے. جس دن وہ کھینچتا ہے نا, تو پھر آپ کو کون یاد آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں اور معافیا مانگنی شروع کر دیتے ہیں. اس طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تسلیم کرواتا ہے آپ سے. تو یہ لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گیمز نہیں کھیلنی چاہیے. یہ زیادتی ہے. بریک کا وقت ہے ناظرین, اور بڑے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہی میں یہ کہتا ہوں کہ یقین رکھیے کہ اب تک کمائے ہوئے 1-1 روپے کا حساب ہے, اس کی جسٹیفیکیشن موجود ہے, تو آپ کو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. ہم مجھ پہ نہ سیدھی صاحب پہ لپک کے آگے ہیں تاکہ بتا دینا, ساروں کو بتانے کی ضرورت ہے یہاں پر. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اب آئیں گے تو سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کا اور میرا ہے وہ ہے لوڈ شیڈنگ کا. سیدھی صاحب سے پوچھیں گے کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین مسئلہ ایک ہی ہے اور وہ ہے لوڈ شیڈنگ کا. آپ جانتے ہیں آج پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ یہ احتجاج جو ہے اور جس طرح سے املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے یہ پنجاب کی حکومت خود کرا رہی ہے. بہرحال جو بھی ہو رہا ہے ملک کا نقصان ہو رہا ہے, لوگ سراپا احتجاج ہیں. سیٹھی صاحب, لوڈ شیڈنگ کا بھوت واپس بوتل کے اندر نہیں جا رہا, سب کو تنگ کر رہا ہے, آپ کو اور مجھے اور ہماری عوام کو. آپ کو اور مجھے تو کم تنگ کر رہا ہے, عوام کو بہت تنگ کر رہا ہے, اور بڑا دکھ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت کے پاس 4 سال تھے. ان 4 سال میں مسئلہ اور بھی گمبھیر ہو گیا, اور بھی خراب ہو گیا, بہتر نہیں ہوا. اس کی ساری ذمہ داری اس حکومت کے اوپر ٹھہرانی چاہیے, پہلی بات. اچھا. اس کے باوجود کہ اس حکومت کے پاس پیسے بھی تھے اس وقت, امریکہ سے پیسے آ رہے تھے, سب کچھ تھا, انہوں نے اس مسئلے کو حل نہیں کیا, پہلی بات. دوسری بات, کچھ پرانی پالیسیز تھی جو کہ مشرف کے زمانے کی آ رہی تھی. اس حکومت کو چاہیے تھا ان پالیسیز کو چینج کرتے, تبدیل کرتے. اگر نئے پاور پلانٹس نہیں لگا سکتے تھے تو جو پاور پالیسی بنائی گئی تھی پہلے اس کو تو برقرار رکھنا چاہیے تھا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں. انڈسٹری نے اپنے پاور پلانٹس لگائے ہوئے جو انڈسٹری کو سپلائی کرتے ہیں. ان کو فیصلہ کیا سوئی ناردرن اور سوئی سدرن والوں نے کہ ان کو ہم نے گیس دینی ہے. گیس سبسیڈائزڈ گیس مل رہی تھی ان کو. حالانکہ ان کے ساتھ جو اگریمنٹس تھیں وہ یہ تھی کہ گیس ان کو اس صورت میں ملے گی جبکہ دوسرا ان کو سہولیت نہیں مل سکے گی, تو پھر گیس ملے گی اگر ایکسیس ہوئی. آپ کو پتہ ہے صرف ان کو سبسیڈائزڈ گیس جو ہم نے دی ہے ان پاور پلانٹس کو جو کہ انڈسٹری کے لیے پروڈیوس کر رہے ہیں, انسٹیڈ آف فیول آئل ان کو گیس دی ہے, 200 ارب روپے سالانہ سبسڈی دی جا رہی ہے. اگر یہ 200 ارب روپے ان کو سبسڈی ان کو نہ ملتی تو کم از کم 1500 واٹ میگا واٹ آپ کو اور آپ کی عوام کو بجلی زیادہ مل سکتی تھی. اور میں آپ کو اس لیے ہی بتا رہا ہوں کہ میری چڑیا یہ کہہ رہی ہے کہ اب یہ جا رہے ہیں یہ کاٹنے,
یہ جو کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں جن کو گیس مل رہی ہے اور کیپٹیو گیس مل رہی ہے, ان کی گیس یہ روکنے جا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ڈول کیپیسٹی ہے, آپ مارکیٹ ریٹس پہ آئیں, اپنا فیول بنائیں, جو لینا ہے آپ کو اب سبسڈی نہیں ملے گی. تو یہ مہینے کے اندر اندر یا 1.5 مہینے 2 مہینے میکسیمم مہینے کے اندر اندر آپ کو 1000 سے 2000 میگا واٹس کی سپلائی مل جائے گی, انجیکٹ ہو جائے گی, کیونکہ یہ پیسے بچنے شروع ہو جائیں گے اور ان کی انرجی جو ہے وہ دوسری طریقے سے میٹ کرنی پڑے گی. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ کیپٹیو پاور پلانٹس ان کو 2005 سے لے کے آج تک اسپیشل سبسڈائز بجلی گیس مل رہی ہے, وہ بند ہو جائے گی اور یہ گیس دوسری انرجی پروڈکشن کے لیے استعمال ہوگی, تاکہ آپ کو اور عوام کو کم از کم 2000 میگا واٹس کی لوڈ شیڈنگ کم ہو. 2000 میگا واٹس کا مطلب یہ ہے کوئی 4 گھنٹے کم, صرف 4 گھنٹے. ہر 500 میگا واٹ جب آپ بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں تو 1 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے نیشنل لیول پہ. دوسری بات جو میں نے سنی ہے اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ارادہ تو ہے مگر ہو نہیں پائے گا, وہ یہ کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کنٹری کو کوئی 680 میگا واٹس کے قریب ایک کانٹریکٹ کے تحت دیا جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایکسیس سپلائی ہے, کیونکہ اور وہ اس کو اب ٹائٹ کرنے کی ان کا ارادہ ہے. کیا یہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ایک کانٹریکٹ ہے, کیا کانٹریکٹ کو توڑیں گے نہیں توڑیں گے, پہلا سوال. دوسرا یہ کہ وہ سندھ کا مسئلہ ہے, یہ گورنمنٹ جو ہے یہ سندھ کو نہیں ہلانا چاہتی. یہ پنجاب میں تکلیف ہو, کے پی میں تکلیف ہو, مگر سندھ میں تکلیف فیڈنگ گراؤنڈ ہے نا, فیڈنگ گراؤنڈ ہے. تو اس لیے یہ شاید یہ نہ ہو سکے. ڈسکشن میں یہ بات آ رہی ہے, مگر افسوس اس بات کا کہ جو کچھ بھی یہ گورنمنٹ کر لے آج سے اگلی الیکشن تک, زیادہ سے زیادہ یہ 3 4 5 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کم نہیں کر سکیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج اگر دیہاتوں میں, پنجاب کی دیہاتوں میں اور 18 گھنٹے 20 گھنٹے ہو رہی ہے, تو وہ 14 گھنٹے پہ آ جائے گی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لوگ اس گرمی میں لوگ مر جائیں گے. اور جو چھوٹی انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو رہی ہے, کیونکہ کاٹیج انڈسٹری کو بجلی نہیں مل رہی, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. یہ جسے کہتے ہیں نا انفارگیویبل ہے, یہ انفارگیویبل, کوئی معافی نہیں. کوئی یار, میں تو یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اب آپ چلے جائیں, اب آپ چلے جائیں. اگر آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تو کسی اور کو آنے دیجئے جو اس مسئلے کو ٹیکل کرے. اب ہم برداشت نہیں کر سکتے, اب کسی قسم کی ایکسکیوز کانسٹیٹیوشنل اور نان کانسٹیٹیوشنل ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہاں تک آ گیا, بس اب آپ گھر چلے جائیے, بہت ہو گیا, آپ نے بڑا ظلم کیا ہمارے ساتھ, بس کر دیجیے, چلے جائیے اب آپ. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اچھی خبر بھی آپ کو سنا دوں کہ پرائم منسٹر صاحب میری معافی سے نہیں جائیں گے, ان کی چھٹی سپریم کورٹ کرانے والا ہے. میری چڑیا یہ کہہ رہی ہے کہ اگلے 2-3 دن میں سپریم کورٹ نے باجے بجا دینے, اور پرائم منسٹر صاحب سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اب لڑائی کرنی ہے یا نہیں لڑائی کرنی. افسوس اس بات کا کہ اگر یہ پارلیمنٹ کا سہارا لے کے اور جوڈیشری کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تو پھر ایک ایسا سیناریو آ جائے گا جو کہ ہمیں جس سے خوفزدہ ہونا چاہیے. وہ یہ سیناریو ہے کہ اگر جوڈیشری کی اور حکومت کی اور پارلیمنٹ کا جھگڑا ہو گیا, جوڈیشری کہتی ہے پرائم منسٹر ڈسکوالیفائڈ ہے, پارلیمنٹ کہتی ہے اسپیکر کی آپ فائنل رولنگ ہے, آپ ہمیں نہیں بتا سکتے کیا ہے. تو یہ پھر ایک گریڈ لاک ہو جائے گا, رک جائے گا کام. پھر فوج کو انٹر کرنا پڑے گا کسی نہ کسی سٹیج پہ, یا عمران خان سڑکوں پہ, نواز شریف سڑکوں پہ, اس کے بعد پھر فوج کو آنا پڑے گا. فوج پھر کس کو کہاں لے کے جاتی ہے اللہ ہی رحم کرے. اچھا نہیں, یہ جو آپ نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ لڑنے والی بات, کہ وہ تو پھر ریزالو ظاہر ہو رہا ہے نا, کہ آپ دیکھیں ایسے رپورٹس بھی آ رہی ہیں, پریزیڈنٹ صاحب کا بھی یہی ریزالو ہے کہ ہم نے نہیں جانا ایسے, کولیشن پارٹنرز ان کے ساتھ سارے جائیں گے. اسی لیے میں نے آج میں نے یہ ہاتھ جوڑے ہیں پرائم منسٹر کے آگے کہ اب آپ چلے جائیے اور سسٹم کو چلنے دیجئے اور کسی اور کو آنے دیجئے, نئی الیکشن کال کر لیجئے, اور جو بھی عوام جس کو بھی منتخب کرتی ہے ان کو آنے دیجئے, شاید وہ آپ سے بہتر کام کر سکیں. یہاں اتنی کرپشن اور اتنی نااہلی میرا خیال ہے ہم نے کسی پہلی حکومت میں اتنی نہیں دیکھی ہے. اور یہ بجلی والا جو معاملہ ہے, اس کے ساتھ سارا ملک تباہ ہو رہا ہے, آپ کی ایکسپورٹس تباہ ہو رہی ہے, آپ کی انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے, آپ کی عوام احتجاج ہو رہا ہے, روز ہو رہا ہے. اچھا سیدھی صاحب, جاتے جاتے میں ایک بات کہتا چلوں, میں نے ابھی کہا کہ یہ جہاں جا رہا ہے یہ معاملہ, ٹھیک ہے, اس معاملے کے اندر اگر آپ اس سیناریو میں یہ دیکھیں تو یہ جو میڈیا کی بدنامی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کی جو بدنامی ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں اٹیک ہوئے ہیں, جو دونوں ادارے کمزور ہو گئے ہیں. سیاستدان پہلے کمزور ہے, پارلیمنٹ کمزور ہے, جوڈیشری کمزور ہو رہی ہے, میڈیا کمزور ہو گیا ہے, تو ایک ہی ادارہ رہ گیا ہے جس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے ابھی تک, اور وہ ادارہ جب مارچنگ پہ آئے گا لیفٹ رائٹ, تو پھر میڈیا بھی یاد کرے گا,
اللہ میاں کو, اور جوڈیشری بھی اللہ میاں کو یاد کرے گی, اور سیاستدان تو اللہ میاں سے زیادہ کچھ یاد کرنا تو پڑے آپ گا. کہہ رہے ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا لاسٹ لاف, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ سب اسی چیز کی تیاری ہو رہی ہے. ابھی بھی سمجھ جائیں, میڈیا کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ کسی کے ہاتھ کھیل نہ کھیلیں, اور جوڈیشری کو بھی بات کا احساس ہونا چاہیے کہ لائنز کون سی ہیں, اور پارلیمنٹ اور گورنمنٹ کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ وقت آ گیا گھر جانے کا, اور رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. سیٹھی صاحب, ایک سوال جو کہ کنسسٹنٹلی آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا تھا. میں نے شروع میں بھی کہا یہ ارسلان گیٹ تھا, but then it was like family gate and then it became a media gate. اب صرف بات میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے اور جوڈیشری کے اوپر جو اٹیک ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن جو پین بات تھی جہاں سے یہ شروع ہوا وہ تھا ارسلان افتخار کا معاملہ, ڈاکٹر ارسلان افتخار کا. اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ڈیسیژن آیا ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, اور وہ ایک بات لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نارملی تو بڑا اسٹرکٹ کنٹرول ہوتا ہے, اور نارملی سپریم کورٹ رپورٹس بھی طلب کرتا ہے کسی بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے کہ آپ اس کے اوپر کارروائی کریں اینڈ رپورٹ ہمیں 10 دن میں رپورٹ دیں, ہمیں 12 دن میں رپورٹ دیں. بٹ ناؤ یہاں تو میٹرز بینگ لیفٹ ٹو دی اے جی, اٹارنی جنرل. یہ میں پہلے بھی تبصرہ کر چکا ہوں ایک پروگرام پہ, میں آج پھر واضح کر دوں. میری یہ ویو ہے کہ قانونی طور پہ یہ اچھا فیصلہ نہیں تھا, سیاسی طور پہ یہ بہت بریلینٹ فیصلہ تھا. سپریم کورٹ نے سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ حکومت پہ ڈال دیا. اگر حکومت ایسی انکوائری کرتی ہے جس میں ارسلان یا چیف جسٹس صاحب کے اوپر کوئی داغ لگتا ہے تو لوگ کہیں گے یہ حکومت تو پہلے ہی دن سے خلاف تھی, تو وہ اس کی انکوائری کے ریزلٹس ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. اور اگر حکومت کی انکوائری چیف جسٹس صاحب کو کلیئر کر دیتی ہے اور ریاض ملک صاحب کو اور دوسروں کو ارسلان افتخار کو کلیئر کر دیتی ہے, ان کو ارسلان صاحب کو کر دیتی ہے, تو پھر اللہ خیر صلی اللہ. اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی طور پہ یہ سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ سے گورنمنٹ کے حوالے کر دیا ہے, جس میں سپریم کورٹ کا کوئی لاس ہو ہی نہیں سکتا. ون ون سچویشن ہے, کیونکہ وہاں سچویشن یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور سپریم کورٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور اگر وہاں اٹارنی جنرل صاحب جے آئی ٹی بنا کے ان کو نہیں پروٹیکٹ کریں گے تو لوگ ساری گالی اٹارنی جنرل, اس لیے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا. مگر قانونی طور پہ یہ فیصلہ ناجائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی سپریم کورٹ کو اس قسم کی صورت حال ان کے سامنے آئی ہے تو انہوں نے میمو گیٹ کمیشن بھی بنائی ہے اور بھی کمیشنز بنائی ہیں. ظفر قریشی صاحب کو بلا کے کروایا بھی ہے, نیب کو وہ کہتے ہیں رپورٹ کریں, سب کچھ کریں, اور یہاں انہوں نے بالکل ہینڈز آف کر کے ادھر کر دیے. اور آپ نے دیکھا کہ میمو گیٹ کے بعد یہ جو میڈیا گیٹ آیا, میڈیا گیٹ نے پھر سارا فوکس ارسلان سے ہٹا کے کہیں اور چلا گیا. صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.